बुर्ज कौस सेगिटेरियस। अब ये मुकम्मल चांद जो है वो सेगिटेरियस वालों के तीसरे घर में तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक, जैसे मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ घरों की मनसूबात का, तो उसमें यह है कि इसका ताल्लुक तो इल्मी, अदबी, मशागल, इज़हार अबलाग, कम्युनिकेशन और बहन भाइयों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ होता है। इस घर में मुकम्मल चांद के ज़हूर के बाद जो है ना शायद आपकी मसरूफियत में एकदम से इजाफ़ा हो जाएगा। और बहन भाइयों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अगर कोई मसले आपके चल रहे थे, कुछ मसाइल थे ताल्लुकात में, तो यकीनन उनको ख़त्म करने का वक्त भी आ गया है। कानूनी मसाइल या मामलात जो हैं, कानूनी या अदालती मामलात कह लें उनको, तो उसमें अगर कोई मामलात गड़बड़ थे, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, रुकावट का शिकार थे, तो यकीनन उनमें भी आसानियाँ आपको मुयसर आ सकेंगी। तीसरे घर में मुकम्मल चाँद के होने की वजह से नौवें घर में सूरज की मौजूदगी जो वो आपकी इल्मी अदबी ज़िंदगी के लिए अहम साबित हो सकती है। ज़ोहल आपके चौथे घर में मौजूद है, जबकि ज़ोहरा जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। थोड़ी देर पहले बहन भाइयों और अज़ीज़ोकार और रिश्तेदारों के हवाले से मैंने जिन बातों का जिक्र किया है, जिन मुश्किलात का जिक्र किया था, वो ग़ालिबन इसी नज़र की वजह से बनेगी, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चूँकि मैंने भी आपको बता दिया है। और आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो मामूल से बहुत ज़्यादा हैं, बाकी स्टार की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं सोचने समझने और लिखने पढ़ने के मामले में। नए नए रास्ते मुश्किलात में निकालने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर ये जो सिलसिले आपके सामने आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो उसको आप आसानी से दूर कर सकेंगे। ज़ोहल आपके चौथे घर में है, जबकि ज़ोहरा जो है वो 10वें घर में है। और इसके बाद इन दोनों की जो मुखालफत है ना, वो बता रही है कि आप अपनी घरेलू ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहा है ये मामला। तो दूसरा ये भी होता है कि घर में आप जो ना आपको तन्हाई का एहसास होना शुरू हो जाए कि सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से आप लगें कि शायद आप अकेले रह गए या बाकियों से कट गए या घर वालों से बिल्कुल उन्होंने आपको दूर कर दिया। ऐसा नहीं है, ये सिलसिला जो है ना थोड़ा सा दिनों की बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। संजीदा मोहब्बत के हवाले से भी आपको दुश्वारी के सामने, चूँकि मरीख आपके 7वें घर पे मौजूद है, जबकि मुश्तरी भी इसके साथ है, इसलिए समझिएगा कि ये जो दुश्वारियाँ ना बस चंद दिनों की मार है, हो जाएंगी। ये जितनी जल्दी आएंगी, जाते हुए ज़रा उससे ज़्यादा टाइम लेंगी, एकदम से ख़त्म नहीं होंगे। और इसके अलावा जो आपके लिए है ये कि जब मरीख है ना, जो वो आपके उसके असरात की वजह से आपके जो महबूब है या आपके प्यारे जो हैं उनके जज्बात में शिद्दत आ सकती है। मुश्तरी की वसअत पजीरी जो है वो सूरत हाल को मज़ीद बढ़ावा दे देती है। मुश्तरी वैसे तो अच्छा बच्चा होता है, लेकिन कभी कभी जब शरारतों पे उतर आता है ना, तो ऐसे में आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना ही आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। इससे अलावा कोई और हिकमतें फिर काम नहीं करती है। मरीख जो है ना वो चूँकि जल्दी यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, तब हालात जो है ना मामूल की तरफ लौट आएंगे। चौथे घर में ज़ोहल की मौजूदगी की बदौलत जो है ना ऐसी ही सूरत हाल का सामना घर वालों की तरफ से भी आपको करना पड़ सकता है, और यहाँ भी आपको मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना होगा, अपने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, ये मुकम्मल चांद जो है ना आपके दूसरे यानी दौलत के घर में थ्रू हो रहा है। दौलत से मुराद में रुपया पैसे नहीं होती, आपकी इज़्ज़त, आना, आपकी सेहत, आपका पेशा वराना जो आपकी रेपो होती है, आपकी काबिलियत होती है, आपकी सलाहियतें होती हैं, ये सारा जो है ना उससे रिलेटेड होता है। और ये सारी चीज़ें बेसिकली तो आपकी दौलत ही है ना, जो कुछ भी आपको अल्लाह ने दिया हुआ है वो सारे का सारा आपकी दौलत में शुमार होता है। और ये चाहे अब देखा जाए तो माली तौर पे हो, किसी तरह का भी सिलसिला चल रहा हो, अगर कोई पुराना मामला इसमें चल रहा है तो माली तौर पे अगर कोई सिलसिला चल रहा था तो अब वो इख्तिताम पे पहुंच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला उसका। और जो नए चांद के मौका पर मामला शुरू होते हैं ना, तो वो मुकम्मल चांद के मौका पर तकमील को पहुंच जाते हैं। शॉर्टकट जो होते हैं यही होते हैं। और अगर आप किसी भी वजह से ख़ुद एतमादी और ख़ुद तौक़ीरी यानी अपनी इज़्ज़त के मामले में आप लगता है कि आपकी इज़्ज़त नहीं है, तो अपने आप को थोड़ा सा आपके अंदर फ़ियर भी आ जाता है, बाकी मामलात में कुछ डर आ जाता है, खौफ के साथ साथ भी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये उस वक़्त आपको परेशानी का आपके सबब बन सकती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि बंदे का जो एतमाद है सबसे पहले
جو اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو اب اس مسئلے کا جو ہے نا وہ حل نکل سکتا ہے. اور یہ اگر میں جتنی باتیں میں نے کی سمجھے کہ یہ کہانی تھی تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. اب اس میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. مریخ اور مشتری جو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں سیڈنا کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ یورینس جو 5ویں گھر میں ہے. چھٹے گھر کی قوت سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل آپ خوب محنت کر رہے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں آپ کی مصروفیات جو ہے نا وہ اس میں لازمی بات ہے کہ آپ کی جو ہے نا محنت ڈیفینیٹ جب ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، بندہ زیادہ بھاگم دوڑ سے کام لیتا ہے تو پھر اس کی جو ہے نا محنت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ جو سراؤنڈنگ میں آپ کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان سے لطف اندوز نہیں پراپر ہو سکتے. لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا الٹ ہو رہا ہے کہ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، بھاگم دوڑ بھی لگی ہوئی ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہیں اور آپ حالات کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. یہ اس کا فرق آئے گا. اور لیکن جب ایسے ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی تو پھر صحت جو ہے نا وہ ذرا چلی جاتی ہے. اسٹریس میں صحت کے معاملات جو ہے نا وہ گڑبڑ ہوتے ہیں، اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کا آپ کو جو ہے نا وہ خاص خیال رکھنا ہوگا. اور اپنی صحت جو ہے اس کو کبھی بھی آپ کو اگنور نہیں کرنا کسی بھی صورت میں. 5ویں گھر میں چونکہ یورینس جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں چند غیر متوقع اور اچانک یا یکلخت کہہ لیں اس قسم کی جو ہے نا تبدیلیاں پیدا کر کے آپ کو گڑبڑا سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے. یہ یورینس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 5واں گھر چونکہ بہت سی امور کو ہینڈل کرتا ہے اور یورینس کہیں بھی اپنی کارستانی دکھا سکتا ہے. اس کے علاوہ مشتری کی جو قربت کی وجہ سے مریخ کے جو آتشی جو ہے نا اثرات ہیں نا ان میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس سے اس وقت اگر میرے سے کوئی مشورہ مانگے یا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں کیا مشورہ دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے یہی ہے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. بلکہ جتنا آپ خیال رکھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ نے جانور وغیرہ کوئی پیٹ رکھے ہوئے ہیں تو مریخ کی وجہ سے ان کے مزاج میں بھی جارحانہ پن جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور ایسے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو انتہائی وفادار کتا ہوگا نا جو آپ کے اشارے پہ ناچتا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ بھی جو ہے نا وہ اس وقت آپ کو کاٹ لے، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی زخم نہ آ جائے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو محتاط رہنا بہت ضروری ہے. اپنے پیٹ کے ساتھ بھی اگر کچھ ہیں کچھ خونخوار قسم کے ہیں تو تھوڑا فاصلہ رکھیے گا، اور اگر روٹین کے ہیں تو پھر چلتا رہے گا سلسلہ. اور اگر آپ آجر ہیں یعنی آپ نے امپلائمنٹ دینی ہے، دوسروں کو ملازم رکھنا ہے آپ نے اپنے، ٹھیک ہے، آپ کا کاروبار اس طرح کا ہے کہ آپ کے خاصے ملازمین ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیے گا کہ جس سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوگا ملازم جو ہے نا وہ بدماشی کر سکے گا اور آ کے آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اور اس لیے ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے آپ کو کسی سستی سے کام نہیں لینا بلکہ سختی کرنا ہے. اور کیونکہ ان کی دیکھا دیکھی پھر باقی لوگ جو ہے نا وہ بھی اگر ایسا کریں گے نا تو آپ کی عزت جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جائے گی. اور ملازمت کی طرف سے کام کی زیادتی کی شکایت بھی آپ کو سننے کو مل سکتی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھیے گا. اور تیسرے گھر میں زحل اور 9ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی کی وجہ سے کمیونیکیشن یعنی ابلاغ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بات چیت میں فرق آ سکتا ہے. اور طلبہ طالبات جو ہے نا جو تعلیم کا حصول جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے نا محنت ہے وہ بھی پراپر برابر نہیں ہوگی بلکہ اس میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے. جو کوششیں کر رہے ہیں اس کی اسپیڈ کم ہو سکتی ہے. اور اگر کہیں آپ کو سفر سے جانا ہے تو ممکنہ طور پر جتنی بھی پیچیدگیاں یا کمپلیکیشن جو ہے نا وہ سفر کے دوران پیدا ہو سکتی ہیں ان کا احساس کر کے بندوبست کر کے گھر سے نکلیے گا. یقیناً پھر آپ کی پرابلم جو ہے نا وہ پرابلم نہیں رہے گی یا اس کی شدت میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی. برج دلو ایکویریس، یہ مکمل چاند جو ہے ایکویریس والوں کے چونکہ اپنے ہاؤس میں ہو رہا ہے اور اس کا تعلق پہلے ذائچہ کے پہلے گھر سے ہوگا. اور پہلے گھر کا تعلق جو ہوتا ہے اس کی نسبت ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنل جو امیج ہے، شخصی جو شبیہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، دنیا داری کے معاملات سے ہوتا ہے. اور دنیا داری کے جو کیا کہتے ہیں کہ لذائذ ہیں یا نعمتیں ہیں ان سے محظوظ ہونا، ان سے انجوائے کرنا یا ان سے فائدہ اٹھانا. مکمل چاند مریخ اور مشتری کے درمیان میں بننے والی جو تسلیث ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ساتھ ثابت ہوگی. آپ اپنی جو
اپنی پرسنل امیج کو بہتر بنانے کی طرف اگر توجہ دیں گے اور دنیا کے سامنے یقینی طور پر اپنا ایک نیا روپ لانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس رجحان کے تحت آپ کی ظاہری وضاحت میں جو ہے نا بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ نئی طرز کا یعنی نیا انداز ہے، اگر شلوار کرتا پہنے تو آپ ٹراؤزر پہننا شروع کر دیں گے، ساتھ میں شرٹ وغیرہ کا آ جائے گا سلسلہ، کچھ نہ کچھ تبدیلی کریں گے، لباس میں کریں گے، بالوں کا سٹائل چینج ہو سکتا ہے، یعنی ہیئر سٹائل آپ کا چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سوچنے کا انداز یقینی طور پہ تبدیل ہو جائے گا۔ جب آپ بہتری لانے کے لیے کوششیں شروع کرتے ہیں تو اس میں ساری تبدیلیاں بھی چھوٹی چھوٹی اکٹھی ہو کے بہت بڑی تبدیلی اور بہت اچھے نتیجے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ذاتی اہداف کا جو ہے نا وہ سوچیں گے یا ان کو اچیو کرنے کے لیے تو یقیناً آپ پوری بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھیں گے آگے، جذبات کے ساتھ، پوری سرگرمی کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے اہداف کا حصول کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور 5ویں گھر میں مشتری، مریخ اور سیڈنا کی موجودگی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی نئی محبت آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے، مگر یہ سنجیدہ نوعیت کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو بس آئے اور فتح کیا اور چھا گئے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایسی جو غیر سنجیدہ محبتیں جن کو اکثر میں تو بڑا عام سا لفظ بول دیتا ہوں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بدولت جو بس کچھ وقت آپ اچھا گزار سکتے ہیں، اچھے دوستوں کی طرح وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس سے بڑا جو ہے نا معاملہ وہ نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے پلاننگ کر لی، سوچ لیا اس کو آگے بڑھانے کے لیے، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اس لیے بس جس حد تک یہ محبتیں آپ کو حاصل ہیں، اگر ایسا کچھ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی قدر کیجئے گا، اس کو اہمیت دیجئے گا، اس کی عزت کیجئے گا، احترام کیجئے گا، اپنی محبت کو اچھے انداز سے جو ہے نا وہ گزارنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے، ویلیو نہیں کریں گے تو یقیناً پھر اس کا آپ کو پراپر فائدہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ دوسرے گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے مالی معاملات جو ہیں ان میں تھوڑی بہت تنگی آ سکتی ہے، تھوڑا سا اس میں مینجمنٹ کے ایشوز آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اوورال اس کا رزلٹ دیکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی خاصی اسٹیبل ہو جائے گی اس کی وجہ سے، چونکہ جو معاملات جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جب اس میں ایک پلاننگ نہیں ہوتی ہے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں، طویل المدتی کو منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اپنی دولت کی جو عمارت ہے آپ اس کو مضبوط بنانے کے لیے بنیادیں خاصی مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوں سمجھیے گا کہ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کا رویہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو جائے گا، سوچ سمجھ کے کام کرنا شروع کر دیں گے نا تو اس کی وجہ سے بہتر ہو جائے گا۔ اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے، کسی پیشہ ور جو بھی فائنینس ڈیل کرنے والے لوگ ہیں ان سے اگر رابطہ کر لیں گے، مشاورت کر لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 8ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی جو ہے وہ غیر متوقع طور پر آپ کے پیسہ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ لگ سکتا ہے، اور اس کی چونکہ توقع نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اس کو غیر متوقع ہی کہا جا سکتا ہے۔ وراثت میں بھی حصہ مل سکتا ہے، کوئی سرمایہ کاری جو آپ کی پرانی انویسٹمنٹ تھی وہ اچانک آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ قسمت آزمائی کے کھیلوں میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو شارٹ کٹ کریں تو پھر محنت کیے بغیر آپ کو بہت کچھ جو ہے نا وہ حاصل ہو سکتا ہے، خاص طور پہ روپیہ پیسہ تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا، اس کے لیے محنت آپ کی بہت کم ہوگی، فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ زہرہ کے یہاں قیام کی بدولت جو ہے نا پرانے قرضے اتارنے، نئے قرضے کا حصول، اپنے ڈوبے ہوئے پیسے اس کی ریکوری کے لیے کوششیں اگر آپ چاہیں گے نا، کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے۔ اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ رکا ہوا ہے پیسے کی وجہ سے تو اس وقت آپ اس پیسے کا ارینج کر سکیں گے اور اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اپنی زندگی کو مزید آسان کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکس اور انشورنس وغیرہ کے معاملات جو ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے گا، تھوڑا سا ایسے مختصر سا ٹائم دینا آپ کو، تو یہ چیزیں جب آگے بڑھ جائیں گی اور آپ کا لائبلٹیز جو ہے نا یہ آپ پے کر دیں گے ان کو تو یقیناً اس کے بعد پھر مشکل نہیں ہوگی۔ برج ہاتھ پائسس، یہ مکمل چاند جو ہے وہ آپ کے 12ویں گھر یعنی روحانی امور کے گھر میں ہوگا۔ یہاں روحانی زندگی پر تو اس کا جو ہے نا جو بھی اثر پڑے گا سو پڑے گا، مگر سب سے پہلے یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی سنجیدہ تعلق میں ہیں،
ٹھیک ہے، کوئی آپ کا ریلیشن ایسا چل رہا ہے جس کے لیے آپ بہت زیادہ سنسیئر تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے جب بندہ کو ریلیشن رکھتا ہے، تو اس کے بینیفٹ بھی اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر وہ تھوڑا سا سنجیدگی اختیار کرتا ہے اور اس کو ایک قاعدے کرینی کے ساتھ لے کے آگے بڑھتا ہے تو یقیناً اس میں پھر غیر معمولی موڑ بھی آتے ہیں، کامیابیاں بھی آتی ہیں۔ اور ویسے جو ہے نا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ رومانوی قسم کا بھی ہو، یہ کاروباری بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ مفادات جب اس کے ساتھ کنسرن ہوتے ہیں تو پھر بندہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ شراکت داریوں کے امور میں اہم تبدیلیاں جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ گھر کے اندر کی جو شراکت داریاں ہیں نا خاص طور پہ وہ بھی ان تبدیلیوں کی زد میں آ سکتی ہے، کیونکہ مریخ، مشتری اور سیڈنا آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہیں، جبکہ زہرہ آپ کے 7ویں اور زحل آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے۔ 12ویں گھر میں مکمل چاند کی آمد جو ہوتی ہے پوشیدہ رازوں اور باتوں سے جو ہے نا وہ ان کو افشا کرنے کا سبب بنتی ہے، ان کو ظاہر کرنے کا۔ بعض جو ہے نا وہ ماہرین جو کہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں کہ 12ویں گھر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ لاشعور سے بھی ہوتا ہے، تو لاشعوری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس طرح سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں کہ لاشعور کی چیزیں شعور میں آ جاتی ہیں۔ اب شعوری حالت میں یا شعور میں جب چیزیں آ جائیں گی تو آپ کو ان سے استفادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے دنیا سے کوئی بات، کوئی راز چھپا رکھا تھا تو اب آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے، اس معاملے میں پوری توجہ دینا چاہیے، بہت زیادہ سمارٹ موو آپ کو کرنا پڑے گی کہ آپ کی یہ باتیں جو ہے نا وہ افشا نہ ہو جائیں، اوپن نہ ہو جائیں، دوسروں تک نہ پہنچ جائیں، جس کو کہتے ہیں آج کل ویسے بھی ایک فیشن چل رہا ہے ویڈیو لیک کا، اور ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں، تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ کچھ آپ کا معاملہ ایسا جو ہے نا وہ اوپن نہیں ہو۔ 7ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی کے نتائج سے پہلے یہی بتانا چاہوں گا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن اب بھی یہ کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے گھر میں جو زحل کی موجودگی وہ کیا کیا اثرات مرتب کر رہی ہے۔ زحل اور زہرہ کے درمیان چونکہ مخالفت کے اثرات جو ہے نا وہ آپ میں احساس تنہائی کی جو نا اس کا شکار آپ کو کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بالکل سب سے کٹ کے رہ جائیں گے، اپنے پیاروں سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ جیسے آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا۔ اور اگر آپ کی پارٹنرشپ چل رہی ہے، بزنس پارٹنرشپ ہے، تو اس میں بھی کچھ تعلق جو ہے نا ایسا ہے کہ وہاں سرد موری سے آ جائے گی، بس کام سے کام رکھا، ٹو دی پوائنٹ بات کی، ختم، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو کاروباری شراکت داریاں اگر اس طرح کی کریں گی تو پھر آپ کی جو پرسنل لائف ہے یا پرسنل آپ کی جو شراکت داریاں ہیں، جس کو آپ شادی شدہ زندگی کہہ سکتے ہیں، لائف پارٹنرشپ کی بات کر سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ پھر یہاں بھی احساس ہوگا کہ تنہائی ہوگی، دونوں میں تھوڑا سا اس کی وجہ مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، گرد و پیش کے حالات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے پیاروں کو زیادہ وقت شاید نہیں دے پائیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تعلقات میں اگر کوئی اس طرح کی سرد مہری آ جاتی ہے یا بیگانہ پن آ جاتا ہے اور تنہائی کا احساس ابھرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نارمل لیجئے گا، اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیجیے گا۔ اگر یہ آپ پہ حاوی ہو گئی ہے احساسات تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ پوری فلسفی جو ہے آپ کی ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کے لیے پھر آپ کو اپنے آپ کو نارمل کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنی کسی ذاتی وجہ کی بنا پر آپ خود دوسروں سے دور رہنا چاہتے ہوں تو ممکن ہے، یہ بھی اس میں کوئی ایسی مذائقہ نہیں ہے، آپ جو چاہیں اپنی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں، مگر یہ بات جو ہے نا دوسروں کی سمجھ میں بھی آنا ضروری ہے کہ اس وقت آپ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دوسرے جو ہے نا وہ ضد سے یا انا سے کام نہ لیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو اپنی جو ہے نا دلی جذبات ان کا اظہار کرنے کا کوئی نیا طریقہ بھی اختیار کرنا ہوگا، اور آپ کر بھی سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی چونکہ اس وقت پیش آ رہی ہے، تو یہ طریقہ جو ہے زبانی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی۔ مشورہ یہ ہے آپ کے لیے کہ جو کچھ بھی آپ کریں اس میں افراتفری، تیزی اور وہ دنیا داری کے جو عناصر ہیں نا ان کو ذرا کم رکھیے گا، اور اگر زیادہ آپ پہ دباؤ آ جائے اپنے کام کا، اپنے ماحول کا، اور آپ کے فرائض جو ہیں، ذمہ داریاں جو ہیں ان کی وجہ سے، تو پھر آپ تھوڑا سا وقفہ ڈالیں، وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی کریں اور اپنے متعلقہ رہائش سے، اپنے شہر سے باہر نکلیں، پرفضا مقام پہ چلے جائیں، کسی اچھی جگہ پہ جہاں آپ اپنے آپ کو
فریش کر سکیں. جب آپ فریش ہوں گے تو یقیناً اس کے بعد آپ کی صحت بہتر ہوگی, اور جب صحت بہتر ہوتی ہے تو بندہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پازیٹیو رہتا ہے, بیلنس رہتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کے دوسروں کے ساتھ جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پازیٹیو